अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो। बात करेंगे हम बुर्ज असद की लियो 2025। तो इसका सबसे पहले जो सिलसिला शुरू करेंगे वो इसके जनरल ओवरव्यू से कि पूरा साल जो है ना वो क्या क्या चीज़ें ज़रा मुख्तसर सा जायज़ा आपके सामने पेश कर दूँ। फिर उसके बाद बाकी हेल्थ वेल्थ जो भी आपका करियर और प्यार मोहब्बत सारी बातें वो तफसील से करूँगा। तो बात आगे चलाने से पहले ज़रा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल पुश कर दीजिएगा। तो ये साल जो है लियो वालों के लिए बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि इनको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए साल के शुरू होने से पहले पहले, ताकि एक बहादुर शहसवार हिम्मत और हौसला के साथ जैसे हम मैदान जंग में कोई बंदा जाता ना तो बड़ा डिटर्मिन होकर जाता है, तो इसी तरह से इनको अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। और ये पूरा साल जो है इनको सबसे ज़्यादा जो है वो हिम्मत और हौसले के साथ सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का सामना करना है, जिस चीज़ के साथ इनकी बल्कि टसल जारी रहेगी वो है इनके खौफ और अंदेशे। तो इनको काबू करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेहनत करना पड़ेगी, कोशिश भी करना पड़ेगी, और जब इस पर काबू पा लेंगे तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जनवरी में राहु जो 2007 के बाद जो है ना पहली मरतबा बुर्ज हौत में दाखिल होगा। राहु बिल्कुल एक क्या कहते हैं कि शमा की तरह होता है कि आपकी तवज्जो उन उमूर की तरफ चलता है जहाँ ज़िंदगी की या आम तौर पे हमारी निगाहें नहीं पहुँचती, रोशनी नहीं होती है, तो उन कोनों खुदरों की तरफ आपको मुतवज्जो कर देता है ताकि आप ये देखिएगा। और वो अमूर जो होते हैं हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा अहम भी होते हैं। तो और इस वक्त तो आपको पता है कि हर चीज़ हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होगी, हालात ऐसे हो गए। तो राहु जो इस वक्त जिस घर में दाखिल हो रहा है इसको ट्रांसफॉर्मेशन का जो है ना वो घर कहा जाता है। अगले 1.5 साल तक ये इसी घर में रहेगा, और जहाँ राहु होता है वहाँ ग्रहण भी होते हैं। ग्रहण जो है तनाव और धक्चों के जरिए आपको इर्तिकाई मराहिल तय करवाते हैं, शुरू करवाते हैं। इस साल आपको एक बिल्कुल बहादुर इंसान का रूप धार के अपने आप को तैयार रखना होगा, आराम और सुकून को बालाए ताक रखना होगा, बिल्कुल आराम और सुकून से बाहर निकल के हिम्मत और हौसला जो है उसका शार अपनाना होगा। आदतें अपनी ऐसी करनी पड़ेगी आपको, और इस काम में यकीन तौर पर आपको जो है ना कुदरत की मदद भी आपको हासिल रहेगी। इल्म नजूम के नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ख़ास साल है, क्योंकि हर सुस्त रफ्तार जो त्यारा है ना वो इस साल अपना घर तब्दील कर रहा है। इनकी नजरात मजमूई तौर पर मुआशरे के हर शोबे को मुतासर करेंगी। यूरेनस भी एक ऐसा ही सियारा है जो 76 ईयर के बाद 76 साल में पहली मरतबा बुर्ज जौज़ा में दाखिल होगा। इसके नतीजे में टेक्नोलॉजी के मैदान में नई इख्तरात यानी इन्वेंशन और नई नई ईजादात जो है ना वो सामने आएंगी, और बहुत सारी जिद्दत तराजियाँ भी आएंगी। ऐसी लेटेस्ट आपके पास अपडेट आएंगी कि आपके लिए खासा हैरानगी का बायस भी बनेगी, जिनके तहत हमारी दुनिया में जो कम्युनिकेशन के जो तौर तरीके हैं वही बदल के रह जाएंगे। यूरेनस के अलावा ज़ुहल और नेपच्यून भी घर तब्दील करेंगे और रुजत का शिकार भी होंगे। रुजत के दौरान एक बार ये फिर अपने वापसी घरों को उन्हीं की तरफ आएंगे जहाँ से ये चले थे। यानी 3 बड़े सियारे जो है ना 2 घरों के दरमियान में तीनों का एक एक घर आएगा। तो ये बिल्कुल जैसे वो पेंडुलम होता है तो उसी तरह से पिंग पोंग करते रहेंगे, कभी इधर अपने अपने टाइम के मुताबिक। तो डिसिप्लिन अगर यहाँ देखा जाए, डिसिप्लिन और मेहनत का जो सियारा है वो ज़ोल वो ट्रांसफॉर्मेशन के घर में मौजूद होगा, और साल के वस्त में आला तालीम, अकायद व नज़रियात, सफ़र और इल्म के घर में दाखिल होने वाला है ये। उस वक्त जब ये आएगा तो इसके साथ साथ जज्बात और उमंगों का सियारा नेपच्यून भी इसी तरह जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के घर से निकल के अकायद व नज़रियात, आला तालीम, इल्म और सफ़र के घर में दाखिल हो जाएगा। ये नज़रात आपको इशारा दे रही हैं कि रूहानी इक़दार का एक ऐसा निज़ाम तश्कील देने के लिए काम किया जाएगा जिसके तहत आप अपने पुराने खौफ और तशवीश जो भी आपके तवहमात हैं उनसे निजात हासिल कर सकेंगे और अपनी ज़ात से मोहब्बत करना भी सीख सकेंगे। ये सबसे अहम चीज़ है। अगर रूहानी उमूर के अलावा माली उमूर पर भी गौर किया जाए तो ये इस साल खुसूसी तवज्जो के मुतकाज़ी होंगे, आपकी तवज्जो चाहिए होगी इनको। 7वें घर में राहु की बदौलत माली उमूर जो है ना नुमायाँ होकर नजर आएंगे, खुसूसन वो उमूर जिनका ताल्लुक मुश्तरका असासों से है, यानी वो रुपया पैसा और ज़मीन जायदाद जिसमें आपके अलावा कोई और भी शरीक है। इसके अलावा यहाँ एक ग्रहण भी लगेगा। इसके अलावा 4 जो सियारे हैं उनकी रुजत आपके माली उमूर को बराह रास्त मुतासर करने का सबब बनेगी। मजमूई तौर पर इस साल के लिए हमारा मशवरा यही है कि कफ़ायत शारी का वतीरा अपनाइएगा, कफ़ायत शारी कीजिएगा, यानी सेविंग कीजिएगा। फजूल खर्ची और फजूल जो बेजा असराफ हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की खरीदो फरोख्त से ज़रा अपने आप को दूर रखिएगा, गुरेज कीजिएगा। आप माली खुशहाली हासिल करना चाहते हैं और कर्ज से भी बचना चाहते हैं, ये दोनों बातें इस साल आपकी फ़िक्रमंदी में, आपके सोचों पर हावी रहेंगी।
اگر سال کو اگر میں کوارٹرلی بنیادوں پہ تقسیم کر کے دیکھوں تو پہلی سہ ماہی کے دوران آپ کی زیادہ تر توجہ اپنے اندیشے اور جو خوف ہیں ان سے نجات حاصل کرنے اور مشترکہ اثاثوں پر مرکوز رہے گی. دوسری سہ ماہی کے دوران آپ کی توجہ کا جو فوکس ہے اسی طرح سے ہٹ کر روحانی امور اور اعلیٰ تعلیم کی طرف جو ہے نا وہ منتقل ہو جائے گا. ان کے وسیلے سے آپ اپنی شخصیت کو ایک نیا روپ دینے کی کوشش بھی کر سکیں گے. تیسری سہ ماہی کے دوران ان رجحانات کو مزید بڑھاوا ملے گا. اس کے علاوہ آپ اپنے سماجی امور میں بھی بعض ضروری تبدیلیاں کر سکیں گے. سال کے آخری سہ ماہی کے دوران فوکس ایک بار پھر خوف اور جو آپ کی تشویشات ہیں ان سے نجات کے لیے نجات حاصل کرنے کے لیے اور مشترکہ اثاثوں سے تعلق رکھنے والے جو مالی امور ہیں ان کو اچھے انداز میں چلانے کی طرف آپ کی توجہ مبذول رہے گی اور اس طرف ہی آپ زیادہ فوکس آپ کا رہے گا. اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہوتی ہے انسان کے پاس وہ اس کی اپنی جان ہوتی ہے. اور جان کو قائم رکھنا یا اس کے بارے میں اویئرنیس لینے کے لیے ہمیں اپنی صحت کو دیکھنا پڑتا ہے. اور جتنا زیادہ بندہ اچھا ہوتا ہے صحت مند ہوتا ہے تو اسی طرح سے اس کے کام بھی زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. بہت سارے معاملات کو آگے بڑھانا تو یہ نہیں جان ہے تو آگے بڑھیے گا. دیکھتے ہیں آپ کی جان اور آپ کی صحت کیا کہتی ہے. تو اس سال آپ کو بہادر بننا ہے. بالکل ایک جیسے وہ کلاسیکل سرما بہت سارے لوگوں پہ جو بھاری ایک اکیلا بندہ ہوتا ہے اسی طرح کا شہسوار بننا ہے. بہت بڑا اسی طرح کا ایکٹیو اور اس طرح کا ہیرو بننا ہے کہ یعنی زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو بہادری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اور آپ کو اپنی ذہنی صحت کا خاص طور پہ مینٹل جو ہیلتھ ہے آپ کی اس کو قائم رکھنا ہے, اس کا خاص خیال رکھنا ہے. اور اپنے جو نروس سسٹم ہے آپ کا اعصابی نظام ہے اس پہ بھی قابو پانا ہے. سال کے آغاز پر مریخ آپ کے برج میں رجت کا شکار ہوگا. 6 جنوری سے 18 اپریل تک مریخ برج سرطان میں یعنی آپ کے ذہنی صحت کے گھر میں جو ہے نا موجود رہے گا. مریخ کا مزاج جو ہے نا سوزش یا سویلنگ پیدا کرنے والا ہوتا ہے, اس لیے سال کے آغاز پر آپ ذہنی جھنجھلاہٹ اور ذہنی کشیدگی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. مریخ بالکل ایسا ہی ہے جیسے سوئی چھو کے آپ کی توجہ اس شعلے کی طرف مبذول کراتا ہے جہاں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسی طرح سے ہے یہ آپ کو تھوڑا سا پینک کرے گا, تکلیف دے گا تاکہ آپ اپنی صحت دیکھیں کہ کہاں ضرورت ہے, کس چیز کی کمی ہو رہی ہے تو آپ اس پہ فوکس کریں گے تو اپنے آپ کو آپ بالکل فٹ کر لیں گے. مریخ جو ہے ویسے بھی وہ چلتی پھرتی چیزوں یعنی متحرک چیزوں پہ حکومت کرتا ہے, لہذا اس کی رجت کے دوران آپ کے پاس موقع ہوگا کہ اپنے سپورٹ سسٹم کو متحرک کر لیں اور اپنے ہر خوف پر فتح پانے کے لیے جو عمل ہے اس کا آغاز کر لیں. چاند جو ہے وہ آپ کا روحانی امور کا اور ذہنی صحت کا سیارہ ہے, اس لیے چاند گرہن کے ایام پر خصوصی نظر رکھیے گا. گرہنوں کے ایام میں ذہنی صحت کے حوالے سے مصروفیت بھی بڑھ جاتی ہے اور ذہنی تناؤ بھی بڑھ جاتا ہے. مارچ میں لگنے والے گرہن خاص طور پر قابل ذکر ہیں کیونکہ ان کے جب گرہن کا وقت ہوگا تو اس دوران عطارد اور زہر بھی رجت کے شکار ہوں گے. ایسے میں اپنی سوچ اور اظہار ابلاغ جو ہے یعنی کمیونیکیشن کے پیٹرنز کا نئے سرے سے آپ کو جائزہ لینا ہوگا اور یہی آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل بھی ہوگا. اپنے ذہن پر قابو پانا اور اپنی سوچوں کے اچھے اور برے اثرات سے خود کو بچانا ان ایام کے دیگر جو اہم ٹاسک ہیں تو ان میں یہ چیزیں شامل ہیں. ستمبر کے گرہنوں میں سے ایک آپ کے 8ویں گھر میں لگے گا جسے ٹرانسفارمیشن کا گھر کہتے ہیں. اس کے تحت آپ کی زندگی کی وہ خوف, وہ تشویشیں اور وہ ڈر جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئیں گے جن کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے نا وہ نکالنا اور ان سے نجات حاصل کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس سال کرنے کا ایک اور بھی اہم کام ہے کہ اپنی جذباتی اور ذہنی صحت میں دیر پا جو ہے نا بہتری لانے کے لیے آپ کو محنت کرنا ہوگی. جسمانی صحت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سال کے آغاز پر مریخ چونکہ برج اسد میں رجت کا شکار ہوگا اور اس کے چند ہی دن بعد یہ برج سرطان میں داخل ہو جائے گا. ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ مریخ کو پورے دائرۃ البروج کا چکر لگانے میں 2 سال لگ جاتے ہیں اور دسمبر 2024 میں یہ آپ کے برج میں آ کر رجت میں مبتلا جیسے ہوا تھا. اور مریخ کی رجت کے دوران آپ کو سویلنگ وغیرہ سے بچنے کے لیے خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوگی. کھانے پینے میں محتاط رہنا ہوگا, ایسی غذاؤں سے پرہیز کرنا ہوگا جو سویلنگ کا سبب بن سکتی ہیں. زحل آپ کا جسمانی صحت کا سیارہ ہے. زحل ڈسپلن اور سٹرکچر یعنی نظم و ضبط اور بنیادی ڈھانچے پہ حکومت کرتا ہے. آپ محنت نہیں کریں گے تو زحل آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور یعنی آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا
بلکہ اور نقصان بھی نہیں پہنچائے گا، کیونکہ نقصان تو آپ خود ہی اپنا کر رہے ہیں جب محنت نہیں کر رہے تو اس لیے اس چیز کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہوگا کہ ایکٹیو رکھنا ہے اپنے آپ کو۔ 19 اپریل کو مریخ آپ کے برج میں واپس آ جائے گا اور پھر 17 جون تک یہاں موجود رہے گا۔ ان ایام میں جسمانی ورزش جو اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے اور اس میں آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہوں گی۔ جب مریخ آپ کے برج میں ہوگا تو مجموعی طور پر تمام جسمانی کاموں مثلاً سپورٹس وغیرہ میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب اگر میں مختصر سا کہوں کہ آپ کو پورے سال میں سب سے زیادہ آپ کو اگر خیال رکھنا ہے اپنا، تو اپنے دل کا خیال رکھنا ہے، اپنے سر اور چہرے کا خیال رکھنا ہے اور اپنے پیروں کا خیال رکھنا ہے، اپنے پاؤں جو ہیں ان کی آپ کو کیئر کرنا ہو۔ جی، اب بات کریں گے ہم کہ جب بھی انسان جو ہے نا وہ اپنے زندہ رہنے کے لیے سامان کرتا ہے، بھاگم دوڑ کرتا ہے، دنیا داری میں سروائیول کی جنگ لڑتا ہے، تو اس کو کوئی نہ کوئی شعبہ اس کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، اور جس شعبے کا انتخاب کیا جائے تو وہ آپ کو پروفیشن کہلاتا ہے۔ تو پروفیشن کو ڈیفینیٹ عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، جی آپ کا کریئر کیا ہے، تو پھر آپ وہاں بتاتے ہیں کہ جی میں کیا کرتا ہوں۔ تو اب بات کریں گے ہم آپ کے کریئر کی۔ تو آپ کے دوستیوں کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے نا یورینس آپ کے جو ہے نا کریئر کے گھر میں اپنے قیام کو مکمل کرے گا۔ کریئر کے گھر میں یورینس کی موجودگی میں جدت طرازی اور نئی ٹیکنالوجی جو ہے ان کی طرف آپ کی توجہ خاصی بڑھ چکی ہے پہلے سے ہی، اور اس کے علاوہ اس جو یہ ٹائم آئے گا اس کے تحت پیشہ ورانہ تنظیموں کا حصہ بننے اور نئے رابطے استوار کرنے کے معاملہ میں خاصا آپ کا سنجیدہ رویہ ہے، اور بلکہ اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی کہ آپ کو زیادہ سنجیدہ ہونا چاہیے۔ زہرہ آپ کا کریئر کا اسٹار ہے اور یہ رجت کا شکار ہو کر برج حمل سے واپس برج حوت میں آ جائے گا۔ اس رجت کا آغاز 1 مارچ سے اور اختتام 12 اپریل کو ہوگا۔ اس رجت کے دوران موسم بہار کے جو گرہنوں کا دور بھی جاری ہوگا، اس جو ہے جس کی وجہ سے آپ کے کریئر میں خاصی جو ہے نا وہ اتھل بتھل ہو جائے گی، یعنی اپس ڈاؤن آئیں گے، اونچ نیچ آ جائے گی، تو آپ کسی نئے کام میں ہاتھ ڈالنے کی طرف مائل ہو جائیں گے، پرانے کام کو چھوڑ کے کچھ نیا یعنی اپنا کریئر چینج کرنے کے چکر میں چلے جائیں گے، کیونکہ زہرہ کی جو رجت ہے اس دوران آپ اپنے ان اقدار کا، ان چیزوں کا بھی، یا پرانے جو سلسلے تھے آپ کا ان کو بھی آپ زیادہ ٹارگٹ کریں گے، غور و فکر کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کے روزمرہ کے جو فیصلے ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ تو چونکہ اس سال آپ کو ایک بہادر انسان کی طرح سارے معاملات کا جو ہے نا وہ سامنا کرنا ہے، تو اس لیے مشکل فیصلوں کو آپ کے عقائد و نظرات کی کسوٹی پر بھی جو ہے نا وہ پورا اترنا ہوگا، ورنہ آپ جو ہے نا اس طرف نہیں چلیں گے۔ زہرہ آپ کے 9ویں یعنی اعلیٰ تعلیم کے گھر میں رجت کا شکار ہوگا۔ ایسے میں اپنی تعلیمی قابلیت کو بڑھانے اور کوئی اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کے لیے آپ کو جو کوششیں کرنی ہیں نا اس کے لیے حالات سازگار مل جائیں گے۔ اس سال مالی امور میں آپ کو کفایت شعاری پہ مبنی رویہ اپنانا ہوگا۔ قسمت آزمائی کے کھیلوں میں حصہ لینے سے آپ کو یکسر پرہیز کرنا ہوگا، گریز کرنا ہوگا۔ ایسا کام نہیں کرنا ہے جس میں آپ کو قسمت آزمائی ہے، جس میں یعنی لکی آپ اپنے لک کو آزمانا شروع کر دیں، ان کاموں سے دور رہیے گا۔ آپ کے ذائقہ میں جو ٹرانسفارمیشن کا گھر ہے مشترکہ اثاثوں کی اہمیت کی طرف بھی آپ کی توجہ مبذول کراتا ہے، یعنی ایسے اثاثے جن کی ملکیت میں آپ کے علاوہ کوئی اور بھی، مثلا آپ کا جیون ساتھی ہو سکتا ہے، کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ راہو آپ کے ذائقہ کے اس گھر میں موجود ہے، جس کے نتیجے میں آپ کو اس عمر کا جو جائزہ لینے کی طرف آپ کو مائل ہونا پڑے گا، یا آپ کی سوچیں مائل رہیں گی کہ دوسرے لوگ جو ہے نا وہ آپ کو ہونے والے نفع نقصان میں کس حد تک اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہ یقیناً آپ کا نفع نقصان ہوتا ہے تو کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس میں آپ کو لوگوں کو پہچاننا پڑے گا کہ کون کیا ہے اور کس طرح سے آپ کا فائدہ کر رہا ہے یا آپ کا نقصان کر رہا ہے۔ مارچ اور سپٹمبر میں لگنے والے گرہنوں میں سے کم ایک ایسا ضرور ہوگا جو آپ کے مالی امور کو متاثر کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے قرضے، ٹیکس اور وراثت میں ملنے والا پیسہ، یہ سب اس سال جو ہے نا وہ خاصی توجہ کا آپ کے مرکز رہیں گے، اور اس میں آپ چھان پھٹک کریں گے، ان کا انالیسس کریں گے، دیکھیں گے کہ اس میں جمع تفریق کیا ہے۔ تو اس حوالے سے ضروری قواعد پورے کرنے پر آپ کو خصوصی توجہ دینا ہوگی۔ ٹیکس کے متعلقہ جو قوانین ہیں ان کے متعلق آپ کو مکمل معلومات حاصل کرنا ہوگی، تاکہ کسی ناخوشگوار قسم کا کوئی واقعہ یا انسیڈنٹ آپ کے سامنے نہ آ سکے۔ تجارت اور اقتصاد کا روایتی حکمران تو سیارہ عطارد آپ کے اپنے برج میں 18 جولائی سے 12 اگست تک رجت کا شکار رہے گا۔ اس دوران آپ کو اپنے مالی امور کا باریک بینی سے جائزہ لینا چاہیے، تاکہ موجودہ سرمایہ کاری جو ہے ان کے پلس مائنس کا آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہو سکے۔ کئی دیگر سیاروں کے نظرات بھی آپ کی زندگی کے اس حصے کو متاثر کر رہی ہیں، اس لیے ہمارا مشورہ ہے کہ ایسے امور کے لیے کسی پیشہ ور یعنی کسی ایکسپرٹ کی آپ کو خدمات حاصل کر لینا چاہیے، اسی میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔
جی آپ کا عمومی جائزہ بھی ہو گیا، ہیلتھ ہو گئی، کریئر ہو گیا. تو اب ہم بات کریں گے آپ کے یعنی زندہ رہنے کے لیے جو بھی کوئی انسان ہے تو اس کے جذبات و احساسات کی بات آتی ہے، محبت کی بات آتی ہے، رشتوں کے ناتوں کے تعلقات کی بات آتی ہے. کیونکہ یہ معاشرہ انہی ساری جو ہے نا وہ احساسات سے، انہی رشتوں سے مل کے بنا ہوا ہے. تو اس سال آپ کے ذائچہ میں جو تفریحات ہیں، زندگی سے محظوظ ہونے کا جو سیارہ ہے مشتری، وہ آپ کے ذائچہ کے 11ویں گھر میں یعنی دوستانہ تعلقات اور اجتماعی سرگرمیوں کے گھر سے بھی گزرے گا. مشتری ہمیشہ وسعت دینے والا، ہر چیز کو بڑھانے کا جو اس کا سبب بن جاتا ہے، اور جس گھر میں بھی جاتا ہے اس سے وابستہ امور کو نہ صرف بڑھا دیتا ہے بلکہ ان میں وسعت بھی پیدا کر دیتا ہے. لہٰذا اگر آپ کی زندگی میں نئے دوست داخل ہوں اور دوستیاں محبت میں تبدیل ہونے لگے تو آپ کو زیادہ حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مشتری 9 جون تک اس گھر میں رہے گا. آپ زندگی میں تنہا ہیں یا کسی کے ساتھ ہیں، دوستی کے گھر میں مشتری کی آمد آپ کے لیے، آپ سب کے لیے ساتھ ثابت ہوگی. آپ کی اجتماعی سرگرمیاں جو ہے ان کی مقدار میں یا تعداد میں اضافہ ہو سکے گا اور معیار بھی بڑھ جائے گا. یعنی دوستوں کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کا موقع مل سکے گا، ایسا وقت جس سے آپ کو لطف بھی حاصل ہو اور دنیاوی فوائد بھی حاصل ہو. تو اس کے ساتھ ساتھ اب جس گھر کی بات کریں وہ برج جوزہ ہے، اس لیے پیشہ ورانہ تنظیموں کا حصہ بننا اور ان کے جو کام ہیں ان میں کام کرنے والے جو ہیں ان کے ساتھ رابطے استوار کرنا آپ کے لیے سود مند ثابت ہو سکے گا. 9 جون کو مشتری برج سرطان میں داخل ہو جائے گا. برج سرطان کا ماحول مشتری کو خوب راس آتا ہے، یہاں آ کر اس کی قوت میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے. بہرحال سرطان میں مشتری کی موجودگی کے دوران محبت میں نرمی، مٹھاس اور جذباتیت کی جو شرح ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا، یعنی مقدار بڑھ جائے گی. اس کے علاوہ آپ کو ان دوستوں کی شناخت کرنے میں بھی مدد ملے گی جو دوستی سے بڑھ کر آپ کے جو گھر کے جو افراد ہیں وہ بالکل ان کی حیثیت آپ کے گھر کے افراد جیسی ہو جائے گی. یعنی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مشکل وقت میں سہارا دینے کے لیے آپ کس کی طرف دیکھ سکتے ہیں. بہادر بننے کا مطلب یا سورما بننے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ضرورت پڑنے پر آپ کو بھی ان لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے جو ہمیشہ آپ کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں، آپ کا ساتھ دیتے ہیں. جون میں مشتری آپ کے دوستوں کے گھر سے نکلے گا اور جولائی میں یورینس اس گھر میں داخل ہو جائے گا. یورینس چونکہ تبدیلیوں کا سیارہ ہے اور اس کے علاوہ جدت، راضی عدم استحکام اور انفرادیت پسندی کے رجحانات بھی پیدا کرتا ہے. 7 جولائی سے 7 نومبر تک یہ آپ کے دوستیوں کے گھر میں موجود رہے گا. ان 4 ماہ کے دوران آپ کو ایسے حلقوں، تنظیموں اور جماعتوں سے جان چھڑانا ہوگی جو آپ کی انفرادیت کا احترام نہیں کرتے، یعنی آپ کی ذات کا جو احترام نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں سیلف رسپیکٹ نہیں ہے. تو پھر وہاں بالکل ایسا جو ہے نا کچھ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ یہ جو ہے نا آپ خود بخود یہ جو پاؤں کی بیڑیاں بنی ہوئی ہیں، مجبوریاں بنی ہوئی یا زنجیریں ہیں یہ آپ کے تکلفات کی، وہ ساری ٹوٹ جائیں گی اور پھر آپ ان سے جان چھڑا لیں گے. برج جوزہ میں یورینس کی موجودگی کے دوران آپ رابطے استوار کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھانے پر بھی توجہ دیں گے، یعنی آن لائن دنیا میں اپنے ہم خیال افراد، گروہوں اور جماعتوں کو تلاش کرتے رہیں گے. درینہ شراکت کاریوں کی اگر بات کی جائے تو زحل آپ کا شراکت داری یعنی پارٹنرشپ کا سیارہ ہے. جب یہ گھر بدل کر برج حوض سے برج حمل میں داخل ہوگا تو شراکت داریوں کے حوالے سے آپ کا رویہ اور طرز عمل بھی بدل جائے گا. آپ ایسی شراکت داریوں استوار کرنے میں زیادہ دلچسپی دکھائیں گے جو آپ کی ضرورتیں پوری کرے. یہ نہیں ہوگا کہ بس اوپر سے رکھ رکھاؤ اور سارا کچھ، ایسا نہیں ہوگا. آپ کے لیے سود مند یہ ساری چیزیں جو ثابت ہوں گی، فائدہ ہوگا جس میں آپ کو آپ وہی تعلق جو ہے نا اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی ضرورتوں اور خواہشات کا اظہار کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے تو زحل کی جب برج حمل میں موجودگی کے دوران آپ اس بندش سے بھی نجات آپ کو مل جائے گی. یہ آپ کی رکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی. آپ کی سوچ جو ہے وہی آپ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، اور اس نظر کے تحت جب یہ برج حمل میں موجود ہوگا مشتری تو اس وقت زحل جو ہے موجود ہوگا برج حمل میں تو اس وقت یہ رکاوٹ بھی آپ کی دور ہو جائے گی. اس دوران آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مثبت راستے تلاش کیے جائیں اور آپ کا رویہ اور طرز عمل ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کو خود کر سمجھنا شروع کرتے ہیں. یہ کام آسان تو نہیں ہوتا، مگر اس آزمائش میں پورا اترنے کے لیے آپ ایک زیادہ بہتر اور باشعور انسان بن کر سامنے آئیں گے. عطارد آپ کا دوستیوں کا سیارہ ہے. اس سال یہ 3 مرتبہ رجت میں مبتلا ہوگا. رجت کا یہ پہلا دور جو ہوگا یہ برج حمل اور برج حوت میں 15 مارچ سے 7 اپریل تک گزارے گا. اس دوران گرہنوں کا دور بھی جاری ہوگا، اس لیے ہلکا احباب میں اتھل پتھل آپ کو دیکھنے کو لے گی، آپ اونچ نیچ آ جائے گی. رجت کا دوسرا دور آپ کے گھر میں یعنی 18 جولائی سے 11 اگست تک وقوع پذیر ہوگا. ایسے میں دوستوں کے ساتھ غلط فہمیاں پیدا ہونے کے جو امکانات ہیں وہ مزید بڑھ جائیں گے. اس لیے جو بھی بات کرنا ہو آپ کو
خوب سوچ سمجھ کر کیجیے گا، واضح انداز میں کیجیے گا، اور اپنا مطمع نظر دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کیجیے گا، تاکہ اگر وہ آپ کی بات کو سمجھ جائیں تو اس کے بعد پھر کسی کے ذہن میں بھی کوئی غلط گمان جو ہے وہ جگہ نہیں بنا سکتا۔ رجت کا آخری دور برج قوس میں اور عقرب میں 9 سے 29 نومبر تک وقوع پذیر ہوگا۔ اس دور میں آپ تفریحات کے حوالے سے اپنے رویے کا اثر نو جائزہ لے سکیں گے اور ضروری اصلاحات بھی کر سکیں گے کہ بہت ساری چیزیں آپ کو پسند ہیں، لیکن یہ حالات کے ساتھ اس کا تقاضا نہیں ہے، تو پھر آپ ان چیزوں کو چھوڑیں گے۔ جیسے گرمیوں میں آپ گرم کپڑے نہیں پہن سکتے، اس وقت آپ کو ذرا تھوڑا سا سردیوں والے کپڑوں سے بچاؤ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سردیوں میں گرمیوں کے کپڑے نہیں ہوتے، تو یہ ہوتا ہے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا اور اپنے جو آپ نے پلاننگ کر رکھی ہے اس میں تبدیلیاں پیدا کرنا۔ تو یہ سارا کچھ آپ جو ہے نا سال کے آخر تک جاتے جاتے اپنے آپ کو ایک باہمت، باحوصلہ اور باشعور میچور انسان بنا کر دوسروں کے سامنے لائیں گے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کی ان فیوچر جو آنے والی زندگی آپ کی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ بات تو یہاں تک ختم ہو گئی 2025 کا مختصر احوال، اور اس کے بعد ہر مہینے آپ اپنا احوال پڑھنے کے لیے، تازہ ترین اپڈیٹ کے لیے astro.pk کو وزٹ کرتے رہیے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے، کوئی بات زیادہ وضاحت سے آپ کو چاہیے، یا آپ کے ذاتی مسائل، کوئی سفر کے معاملات، تعلیم کے معاملات، شادی بیاہ کے، اور بہت سارے زندگی کے ساتھ جو لوازمات ہیں، وہاں کہیں میری مشاورت کی ضرورت ہے، اسسٹنس کی ضرورت ہے، تو آپ جو بھی طریقہ کار ہے اس کو فالو کر کے ذرا رابطہ کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم دونوں پھر اس کو بیٹھ کے ڈسکس کر لیں گے۔ تو اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔